जाफरी साहब, बजट पर अपने तासुरात बयान कीजिए। अभी जिस तरह आपने बात शुरू की है तो आपने बात में पहला पॉजिटिव पहलू बयान करने की कोशिश की है। मैं भी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, मैं भी पेंशनर हूँ, कि पेंशन्स में और तनख्वाहों में इन्होंने इजाफा किया। माकूल इजाफा है, जिस हिसाब से होना चाहिए था। महंगाई का जिन जो है ठीक है। वो बोतल से बाहर आया हुआ है, तो उस वाले से तो ये कुछ भी नहीं है। और ये इजाफा भी जो है अहबाब से, कल भी मेरी मुलाकात हुई तो सरकारी मुलाजिम जो थे वो इंतहाई मायूस और उस बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार थे। शहबाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लेके जाते हैं आसफ अली जरदारी के पास, तो वहाँ से शायद क्या होता है उन्हें कि वो आके तो ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन्स में की पेंशन में तजवीज़ डाल देते हैं इजाफे की। पहले नहीं थी। अदरवाइज पहले जो थी वो 7 और 10% के दरमियान घूम रही थी बात। अच्छा, तो जाफरी साहब ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। तो ये जब वो मुलाकात करके दोपहर को उनसे आते हैं तो उसके बाद जो है ये इतना इंक्रीज होती है। अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये बात की थी कि हम अपने इस 5 साला टेंडोर में जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों को 100% बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये वैसे जाफरी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन की तारीख में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ था, और मेरा ख्याल है ये 100% नहीं, उससे पहले भी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो जब वो 93 की गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में उस दौर में 35% इजाफा किया, यानी कि मुख्तलिफ मदों में बना के 35 बना के। और नहीं, पीपल्स पार्टी का ये तो वैसे है कि वो मुलाजमीन के लिए पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिससे सरकारी मुलाजमीन जो है वो हमेशा आस और उम्मीद रखते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है जाफरी कि पीपल्स पार्टी से आस और उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है हमें कुछ ना कुछ देगी। ये बात दुरुस्त आपने पीपल्स कही। पार्टी जो है माशरे की हमेशा से एक उम्मीद रही है। अच्छा जाफरी साहब, भी है। हम नाज बलोच साहबा को भी इस गुफ्तगू में शरीक करते हैं। जी मैडम, आपका एक जनरल व्यू क्या है अबाउट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जैसा कि आपने भी प्रोग्राम के स्टार्ट लाइनर से एक बात कही और जाफरी साहब ने भी इसको एट लेंथ डिस्कस किया। देखिए, मैं ये समझती हूँ जो कि इस वक्त आपके मुल्क की हालात या दूसरे लफ्ज़ों में ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो ये हैं कि आप बजट कोई भी आता है कहीं भी जमहूरियत सिस्टम में, जमहूर के सिस्टम में, जमहूरियत और जमहूर के लिए वहाँ पे बजट जो स्पेशली या स्पेसिफिकली होता है वो आवाम के लिए होता है। और बजट वही अच्छा होता है जो आवाम दोस्त बजट होता है। आवाम दुश्मन बजट ना होने के बराबर है। देखिए, आपने फरमाया कि इस तरह से जो पेंशन्स हैं और सैलरीज में इजाफा हुआ है तो उससे ट्रिपल महंगाई बढ़ गई, महंगाई जो है बढ़ी हुई है, और अभी इस बजट में भी महंगाई बढ़ाई गई है। तो आप ये देखिए कि आप जिस अवाम पाकिस्तान से वोट और सपोर्ट लेके आप पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं, मैं ये समझती हूँ कि हमारे वो पार्लियामेंटेरियन, हमारी उस गवर्नमेंट को, उन पे ये कंपलसरी होता है कि वो उसी अवाम के बेनिफिट्स के लिए या उसको सब्सिडीज़ दें, अपनी आवाम को रिलैक्स करें। आप देखिए, आप ओवरऑल हम देखें तो हमारे मुल्क की हालात इन ऑल एस्पेक्ट अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो इटसेल्फ इतने अच्छे नहीं हैं। आपका जब एक आदमी उसकी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो इतना आसानी से उसकी एक्सेसिबिलिटी में नहीं है। आप देखिए कि आप बजट तो आप एक आज आप दे रहे हैं, इसमें भी आपने इतना एक सर तोड़ महंगाई इस बजट में भी आपको नज़र आई है। इससे प्रीवियस अगर देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम, या यूँ कहेंगे ब्रेक के बाद अगली ब्रेक, अगले स्टॉप पे जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया गया है,
تو یہ بجٹ سے پہلے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بجٹ بھی اس طرح کی کنیکٹیوٹی اسی کنٹینیوشن میں ہی ہوئے گا, یعنی جو خیر کی خبر نہیں لائے گا. بالکل ایسا دیکھیں, میں اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ نہیں کہوں گی. صرف دیکھیں ہمارے ملک کا جو آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ جابینز ہیں یا جاب سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا عام طبقہ ان کو جاب سے, پینشن سے, سیلری سے کنسرن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک ڈیلی ویجر جو ہے اس کے ڈیلی ویجز کے طور پہ جو اس کو ملتا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے یا اس مقدار پہ نہیں ہے جو اس کا ہونا چاہیے. آپ پینشن والے لوگ تو خوش ہیں یا وہ لوگ جو سیلری لے رہے ہیں, لیکن آپ اوور آل دیکھیے کہ ہمارا ملک کا زیادہ طبقہ وہ اس چیز سے سیلری یا آپ دیکھیں وہ پینشن پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا. جب آپ عام آدمی بجٹ بیسکلی, میں اپنی بات پھر دہراؤں گی, بجٹ بیسکلی عوام دوست اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ ایک عام آدمی کی ایکسیسیبلٹی میں ہو. ایک بات ناظرین, یہ پروفیسر طاہر جعفری صاحب نے بھی مختصر وقت میں بڑا اچھا انالیسس دیا ہے بجٹ کا, اور ناز بلوچ صاحبہ نے تو مطلب بہت اہم بات کہی ہے. میں چند اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹوٹل بجٹ کا جو حجم ہے وہ 18,877 ارب روپیہ اخراجات ہیں. ٹوٹل بجٹ کا آؤٹ لے جو ہے اس میں 9,775 ارب روپے ایک مد میں خرچ ہونے ہیں, اور وہ کیا ہے, قرضوں پر سود کی ادائیگی. باقی بچے کتنے, 9,102 ارب روپے. اس میں 2,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہماری دفاع پر خرچ ہونا ہے, اور 1,014 ارب روپے پینشن پہ خرچ ہونے ہیں. تو ہمارے پاس تو سہولت خرچ کرنے کے لیے جو ہم نے اخراجات رکھے ہوئے ہیں اس کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ خرچ 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے. یعنی ہماری جو اخراجات ہیں کا تخمینہ ہے آنے والے سال میں, اور جو ہمیں مختلف ذرائع سے آمدنی ہونی ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ 8,500 ارب روپے کا ہے. یعنی بجٹ خسارہ جو ہے وہ 8,500 ارب روپے کا ہے. تو یہ 8,500 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ جعفری صاحب کا زور یہ ہے کہ ٹکا کے تنخواہیں بڑھانیاں چاہیے. میڈم کا کہنا یہ ہے کہ عوام کو سہولتیں دینی چاہیے. بات دونوں کی ٹھیک ہے, سرکاری ملازمین کو سہولتیں ملنی چاہیے, عوام کو سہولیات دینی چاہیے, میڈم نے جیسے کہا, لیکن ساڈے دے پلے ہی کچھ نہیں ہے گا. جب ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, میں نے آپ کی صورتحال سامنے رکھ دی ہے, تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ سیاسی طور پہ بھی ہم دیکھ لیں کہ کوئی استحکام نہیں ہے. پیپلز پارٹی جیسے وہ روٹ نہیں جاتی, سانس روٹ جاتی ہے, تو پیپلز پارٹی یعنی اس اتحادی حکومت کی اتحادی بھی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ جی میں تو اس میں نہیں جاؤں گی کابینہ میں. یعنی وہ تمام اعلیٰ عہدے پیپلز پارٹی نے حاصل کر لیے, صدارت لے لی اور بہت سارے عہدے لے لیے, لیکن کہتی ہے کہ میں کابینہ میں نہیں جاؤں گی. کیوں کہ کابینہ میں جا کے ان کو حکومت کے فیصلوں کی ذمہ داری لینی پڑے گی, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں جعفری صاحب آپ؟ جی پاشا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سوائے اس بات کے کہ آپ کے کویسچن کے, آپ کے سوال کے جواب میں وہ بات کہی تھی کہ وہ پینشنرز اور ان کے حوالے سے ایک خبر بہتر آئی, ادروائز تو صورتحال یہی ہے. رہی بات جو پیپلز پارٹی کی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ نہیں جائیں گے, تو پیپلز پارٹی پولیٹیکلی طور پر, سیاسی طور پر استحکام کے لیے کہ جو معاشرتی طور پہ ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہوا ہے, ہم جو ہے وہ اس کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے. اس انتشار کے شکار سے بچنے کے لیے صرف گورنمنٹ کو سپورٹ یہ کی تھی, صرف عہدے لیے ہیں, نہیں ہوئے. جعفری صاحب نہ کریں, عہدے نہیں لیے. یعنی یہ کیا فلسفی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں ہے بجٹ میں کیا, اور بجٹ اجلاس کا واک آؤٹ کر جاتی ہے. کیا ہے؟ دیکھیں آپ جب سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ضروری ہے اس سے پہلے میٹنگ کی جائے,
اور اپنے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اتحادی ہیں، ان افراد کو اکٹھا کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے اس پورے بجٹ میں. حکومت نے جب بجٹ تیار کیا ہے تو پیپلز پارٹی کا چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے عہدے داران جو ہیں وہ فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ کو پاس کرنے میں ووٹ نہیں دے گی. مشاورت نہیں کی گئی. بجٹ تو پاس ہو گیا جی. مشاورت جو ہے وہ کرنی چاہیے. مشاورت نہیں ہو گیا نا، نہیں کی تو اب تو موقع نہیں ہے، وہ تو پیش ہو گیا. ابھی پیش ہوا ہے نا، ابھی پیش ہوا ہے. اب پیش ہونے کے بعد یہ اس نے آگے چلنا ہے. جب آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی انپٹس جو ہے وہ ڈالے گی، اور جب وہ اپنی انپٹس ڈالے گی تو وہ بہت سی چیزوں میں اپنی تجاویز جو ہے وہ دے گی. تو یہ مشاورت کے ضمن میں آ جائے گا، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آئے گا. لیکن انہوں نے فرسٹ ہینڈ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ بغیر مشاورت کے ہمارے آپ نے پیش کیا. تو اس پر یعنی اس بجٹ کے جتنے منفی اثرات ہیں اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں. منفی دیکھیں کہ آپ نے اس سے پہلے کسان پیٹ رہا ہے، اور پھر آپ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کہنے پہ یہ ایسا دے رہے ہیں بغیر مشاورت کے اپنے اتحادیوں کے، ان لوگوں کے، کہ جس سے یہ پسی عوام جو ہے، یہ پسے ہوئے جو لوگ ہیں مزید پس رہے ہیں. وہ جو پہلی بات تھی نا سرکاری ملازموں اور پینشن، وہ آپ کے اس جملے کے جواب میں صرف تھی. ٹھیک ہے، قطعاً یہ بات میں نے نہیں کہی کہ جی بجٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک نہیں وہ تو اور بہت بہتر ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے کہ جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، بجٹ کو تیار کرنے سے پہلے ان سب سے مشاورت کرنی چاہیے. وہ سب سٹیک ہولڈر ہیں، کوئی گورنمنٹ میں ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی ویسے پارٹی موجود ہے. لیکن بجٹ آپ کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنی اپوزیشن کی بات کی، سب سے بڑی اپوزیشن تو جیسے محترمہ نے ابھی فرمایا کہ بجٹ کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے پیش کر رہے ہیں. عوام، گورنمنٹ کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے، اپوزیشن کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے. اور وہ عوام کے لیے جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، اس کے سارے وہ لوگ جو ان سے ووٹ لے کے آئے، ان کے نمائندوں سے بات کرنے کے بعد جو ہے ہمیں چلنا چاہیے. اور یہ ماضی میں یہ سلسلے رہے ہیں کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے افراد جو تھے، وزیر خزانہ جو تھا وہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی جو ہے آن بورڈ لیتے تھے، اپنے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیتے تھے، اور سب کو آن بورڈ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ ٹی او آرز طے کرتے تھے، اور ٹی او آرز طے کرنے کے بعد پھر وہ ایوان میں چیزیں لے کے آتے تھے. اچھا تو میڈم جعفری صاحب نے تو بڑی پیار سے اپنی پارٹی کو وہ کر لیا. یہ جو اکنامک میس ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو بغیر سوچے سمجھے کیے گئے فیصلے سے، دیکھیں نا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آپ ڈیلے کرتے ہیں. تو آپ کا جو سپر ہیرو وہ لڑکا تھا اسد عمر، جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس ایک مطلب ایس شاندار معیشت کو ٹھیک کرنے والا، وہ پہلے اللہ میں ہی کریز سے باہر ہو گیا. آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں دیر کی، پھر جب معاہدہ کر لیا تو اس سے مکر گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک اکنامک میس پیدا ہوا. کیا کہیں گی آپ؟ سر میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ ہم اس بات کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے 3 سال یا 3.5 سال جو بھی دور حکومت تھا اس سے پہلے کئی ڈیکیڈ سے گورنمنٹ کن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ایسی ایکٹیویٹی کر سکے، اس طرح کا لاہ عمل کیوں نہیں بنا سکے کہ اس میس تک ہم پہنچتے ہی نہ. دیکھیں ہم جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن بات نہ کریں، ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ پریویس اسحاق ڈار صاحب رہے، وہ ایبسکونڈ بھی رہے، کنوکٹڈ بھی رہے، پھر جب پی ڈی ایم 1 بنی، اور میں کہوں گی کہ اسٹل ہم لوگ اب بھی جس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ 47 کے بعد بننے والی فارم 47 کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے تو وہ پی ڈی ایم 2 ہی ہے.
ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہی تقریباً بالکل پی ڈی ایم ون نے ٹھیک ہے۔ میری بات سنیں، اگر آپ 3.5 سال کا رونا تو رو رہے ہیں، آئی ایم ایف سے کچھ پیسے ہمارے اپنے نہیں تھے کہ ہم نے ان سے واپس لینے، اگر نہیں قرضہ لیا تو یہ کون سی بڑی برائی ہے؟ نہیں معاہدہ کیوں کیا؟ معاہدہ سنیں، معاہدہ کیوں کیا؟ پیسے نہیں لیے نا، معاہدہ اگر ہو گیا، دیکھیں اگریمنٹ ہوا ہے آپ کا، میمورنڈم سائن ہوتا ہے، لیکن میڈم آپ یہ نے بچوں والی بات تو نہیں ہے بچوں نا والی، دیکھیں کہ آپ میری بات سنیں، آپ روز قرضے لے کے اپنا ملک چلانا بہتر ہے یا اپنے ملک کو خودی کی طرف، خوشحالی کی طرف اس طریقے سے لے کے یہ جانا ہے؟ عمران خان صاحب خود ہی اور خود انحصاری کی طرف جاتے ہوئے ملک کا بٹھا بٹھا گئے۔ نہیں، ملک کا بٹھا آلریڈی بیٹھا ہوا، تو پہلے کون سی دودھ کی نیا بہہ رہی تھی ہمارے ملک میں؟ مجھے پریویس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک پازیٹیو سائن دکھا دیں۔ پھر بات ہو رہی ہے پی پی کی، پیپل پارٹی کی، میری بات سنیں، جو ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو ویژن تھا، وہ اب پیپل پارٹی کا وہ نہیں ہے۔ اگر ان کا مینیفیسٹو لے کے چلتی پیپل پارٹی تو نہ وہ پہلے پی ڈی ایم 1 میں ہوتی، نہ اب پی ڈی ایم 2 میں ہوتی۔ آپ ایک کلیئر آپ کا سٹینس کیوں کہنے نہیں کا لیتے مطلب ہیں؟ یہ 2-4 جو نہیں، عہدے آپ کو دیکھیں، آپ کو یزیدیت کے خلاف حسینیت کے طرح ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر آپ جن عوام کے لیے، جس عوام کے لیے اور جن لوگوں میں سے آتے ہیں اور ان لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کا نہ ہونا اچھا ہے، آپ سمجھدار ہیں، مطلب مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب کو۔ تو میرے خیال میں اگر جس طرح کی بصیرت ہے ان کی سیاسی، نو ڈاؤٹ وہ ان کو اب بھی اسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم کسی برائی کا حصہ کیوں بنے؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ برائی تھی؟ دیکھیں، کوئی آپ دیکھیں کیا ہونا تھا، اس پی ڈی ایم 2 کا حصہ بننے سے ان کو کیا فرق پڑنا تھا؟ صدر نہ بنتے وہ؟ صدر کیا فائدہ ہے اس سے صدر بننے کا بھی، جس کے لیے آپ عوام کے لیے کچھ کر ہی نہ پائے؟ جعفری صاحب، آپ میری بات سنیں، آپ فالو تو کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ بھٹو صاحب کا۔ میں یہ سمجھتی ہوں جو میرا ایک آپ دیکھیں، میرا ایک جو سمجھ لیں کہ ایک ناقص رہے ہے، نہیں ناقص نہیں، آپ کی ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہے۔ دیکھیں میری یہ سائیکی، اگر بھٹو صاحب آج کے دور میں ہوتے تو وہ کبھی بھی اس گورنمنٹ کا حصہ نہ ہوتے۔ جی بھٹو صاحب کا یہ ویژن تھا، یہ بہت بڑی بات، محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ ویژن تھا، وہ تو عام عوام کی ہی بات کرتے تھے، کپڑا، روٹی، مکان۔ مجھے بتائیں آج کے دور میں کیا بھٹو صاحب کا وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی۔ بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا۔ آج کا معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے کو روٹی، کپڑا، مکان سے آگے نکل کے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ کو بہترین ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں اس بجٹ میں آپ کے نوجوان کے لیے کیا چیز آئی ہے؟ آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا چیز؟ جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہے وہ کریں۔ پیپل پارٹی کہاں سے میجورٹی سے ہار رہی ہے یا جیت گئی، یہ تو عام آدمی کا ایشو ہی نہیں ہے۔ عوام نے بیلٹ باکس بھر دیے۔ جب اب بھی اس ظلم و بربریت کے آج کے دور میں جو ہمارا 2024 کا الیکشن تھا وہ سب سے زیادہ فسطائیت کا شکار تھا، نہ صرف جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے لیے بلکہ ووٹر سپورٹر کے لیے بھی اسٹل وہ کنٹینیوشن میں چیزیں چل رہی ہیں۔ اب میں جعفری صاحب کو شامل کر لیں، میں بات کو مجھے ختم کرنے دیجئے۔ دیکھیں اگر عوام کی بات آئے، اس بجٹ میں جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ کا جو نوجوان اس ٹائم بے روزگار ہے اور وہ فرسٹریٹڈ ہے، ایون وہ پاکستان سے محبت کرتے ہوئے بھی پاکستان سے باہر بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ کے میڈیکل صحت عامہ کے بارے میں کیا آیا ہے؟ آپ کے ایک بزرگ شہری کے لیے کیا امینڈمنٹس آئی ہیں یا آپ کے بزرگ شہری کے لیے کیا انسینٹیو ہے اس بجٹ میں؟ آپ کا وہ غریب جس کے 3 بچے ہیں اور وہ 3 کو ایک لیول ایجوکیشن، ہائی لیول نہیں، ایک لیول اوسط درجے کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کے بجٹ میں کیا آیا ہے؟ جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں۔ ہم چھوڑ دیں پی پی نے کیا، کس میجورٹی سے کہاں سے کیا سیٹس لیں، وہ ہوگی سٹوری۔ آپ جب فارم 47 کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو چھوڑ دیں، آپ کا جو بھٹوازم کا ویژن تھا وہ بھی دفنا دیا آپ نے اس پارلیمنٹ کا ساتھ دے کے۔ آپ کی ایک سوچ ہے نا کہ جی ہم نے ملک کو لڑکتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ کیا، نہیں، آپ نے عہدے انجوائے کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پاکستان کمال اور کمال کو زوال نہیں ہے۔ پاکستان کو جتنے مرضی لوگ لوٹنا چاہیں لوٹ لیں، پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستان ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اب بات یہاں صرف اور صرف یہ ہوتی ہے، بھٹو صاحب کی بات انہوں کہ نو ڈاؤٹ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے اپنے دور میں، تو تھے نا، اب کون ہے؟ عمران خان ہے۔ بھٹو صاحب نے جو کام کیے وہ ہسٹری میں جو انہوں نے کیے تھے وہ کوئی نہیں کر گیا تھا، اور جو خان صاحب نے آپ دیکھیں کہ اویئرنیس دی ہے، آپ کے لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے، جو ہمیں جو بھی گڈ آسپیکٹ ہیں کسی کے بھی ہوں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ہماری پارٹی جو ہے انٹرنیشنل لوٹر ہیں،
بجٹ قرضے اس پہ دوڑ بھاگ رہے ہیں. ان کے اتنے زیادہ باہر ذخائر ہیں, یہ واپس اپنے ملک میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ ملک سے محبت صرف اس لیے کہ آپ آئیں گے, اقتدار کے مزے لوٹیں گے اور ملک کو لوٹیں گے اور باہر چلے جائیں گے, نسل در نسل آپ لیگیسی کو اسی طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں گے. میڈم ناز بلوچ صاحبہ, جناب پروفیسر طاہر حسین جعفری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, کھٹی میٹھی باتیں سنی, اتفاق اور عدم اتفاق بھی ہماری گفتگو میں آیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.